कम बेश 29वां सेशन है मेरे इल्म के मुताबिक, जिस तरह मैं फॉलो करता चला जा रहा हूँ। तीसरा रोज़ है, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, और ये 15 मरतबा अदब की खिदमत का एक ऐसा बीड़ा उठाकर अपने आप को कामयाब बनाया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, कि मैं आपसे सिर्फ ये चाहूँगा कि आर्ट्स काउंसिल के लिए मजमूई तौर पर और बिलखुसूस मोहम्मद अहमद शाह साहब के लिए एक दफ़ा ताली ज़रूर बनती है। ये दरो दीवार गवाह रहेंगे कि यहाँ पर अदब के फ़रोग़ के लिए जो काम किया जा रहा है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ज़बान उर्दू से मोहब्बत करने वाले और दीगर ज़बानों से भी लुत्फ़ व करार का रिश्ता रखने वाले सब लोग यहाँ आते हैं, और वो जो लुत्फ़ व करार है उसमें लुत्फ़ में अगर 2 नुक्तों का इजाफ़ा कर दिया जाए तो लतीफ़ हो जाता है। और लताफ़त के लिए ये कैसे मुमकिन है कि किश्ते ज़ाफ़रान की कोई कैफियत ना बपा की जाए। किश्ते ज़ाफ़रान के लिए कल भी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे, आप लोगों ने सुना, बहुत से ऐसे यहाँ दोस्त मौजूद होंगे, लेकिन तिश्नगी बाकी है और तिश्नगी शायद इस सेशन के बाद भी बाकी रहेगी। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसे साहब के जिनका शेर के हवाले से सिर्फ इतना तारुफ नहीं है कि वो शेर कहते हैं, उनका तारुफ ये है कि शेर उनकी घुट्टी में मौजूद है। इनके वालिद साहब अमीन गिलानी साहब बहुत शानदार शायर, और इनकलाबी हवाले से, गज़ल के हवाले से एक मुनफरिद मकाम उनका। और फिर उसके बाद एक बहुत अहम नुक्ता जो मैं आप तमाम हजरात की गोश गुजार करना चाहता हूँ कि गज़ल से नात की जानिब आने वाले नात कहने के शेर में अपना बड़ा मजबूत हवाला रखते हैं, क्योंकि गज़ल एक बहुत बुनियादी तौर पर मजबूत सिन्फ है। तो ये सफ़र भी मौसूफ़ ने किया कि गज़ल से इस जानिब आए नातिया कलाम, और फिर किश्ते ज़ाफ़रान की ऐसी महफ़िल बपा की कि आपकी समातों से आपके सहने दिल में जगह बना चुके हैं। अगर ये वाकई आपके सहने दिल में जगह बना चुके हैं तो ताली बजाकर बता दीजिए। मैंने अपने तौर पर यह कोशिश की है कि जो इब्तदाइया है उसके बाद आपके और इनके दरमियान में कोई रखना नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, आप मुसलसल सुनेंगे इनको। लेकिन उससे कबल मैं सबसे पहले आपको यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से बहैसियत मेज़बान यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये बड़ी मुअत्तर पजीराई की मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपसे मिलकर मैंने 1 दफ़ा पहले भी आपसे मुलाकात हुई है, तो बहुत खुशी हुई। और वाकई अहमद शाह साहब का उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनको एक तो वैसे बड़े खूबसूरत है वो ना, देखते रहने को जी चाहता है, और दूसरा ये कि गुफ्तगू उनकी बहुत प्यारी माशाल्लाह, मीठी मीठी मिठास है उनके लहजे में। और तीसरा ये कि ये अदबी हवाला उनका, और इस मतलब कि 15वीं ये कॉन्फ्रेंस हो, जी बिल्कुल, तो बग़ैर किसी ताअत्तुल के ये सिलसिला जारी है, और मैं पहली दफ़ा यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि मैं यहाँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में क्या हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा क़िबला, कहना ये था, आप सय्यदज़ादे हैं, आपका एहतराम भी है, लेकिन यहाँ कुछ देर पहले बैठे हुए अचानक से मेरे जहन में ख़्याल आया कि ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन के हुकूक़ की बात हो रही है, उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, रेजोल्यूशंस दी जा रही हैं, और आपने हमेशा ख़वातीन पे तनक़ीद की है। कभी भी, ख़ास तौर पे बेगम के किरदार को आपने बड़ा, ये सिर्फ मैं ही मज़ाक़ो की हैसियत से या एक शायर की हैसियत से नहीं करता, पूरा इंटरनेशनल अदब मज़ाहिया जो है वो सारा इसी पर है। क्या अच्छा, अगर वो इसी पर है, कोई मेरा कल्ले का कसूर नहीं। अच्छा, आपने शेर कहा और उसमें लताफत पैदा हुई, इस रिश्ते के लिए अज़दवाजी हवाले से आपकी अहलिया की जानिब से कभी कमेंट हुआ? शुरू में। अच्छा, वो उसने समझा कि शायद ये कुछ सच्ची मुच्ची की बातें कर रहे हैं। वाह जी, जैसे घर में सच्ची मुच्ची की बातें करते हैं। तो फिर मैंने समझाया कि बाबा, बल्कि बीबी नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। क्या बात और दूसरी बात यह है कि जो संजीदा शायरी है, वो इनाम सा कहा करते हैं कि संजीदा शायरी महबूबा के गिर्द घूमती है, और मज़ाहिया शायरी जो है वो मनकूहा के गिर्द घूमती है। क्या बात। तो मैंने उसमें एक इजाफा किया है कि मज़ाहिया शायरी ऐन शरई शायरी है। क्या बात, क्योंकि मनकूहा के गिर्द घूमती है। वाह। अच्छा, साथ ही एक और किरदार जो आपके शायरी में जा बजा नज़र आता है वो है पड़ोसन का किरदार। तो कभी ऐसा हुआ कि वाक़तन आपके पड़ोस में जो खातून रहती हैं उन्होंने कहा ये शेर आपने क्या मेरे लिए कहा है?
دیکھیں 40 گھروں تک پڑوس کہلاتا ہے. ٹھیک, واہ اچھا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اگر کسی کو کوئی تو نشانہ بانی جاتی ہے. کیا بات. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں نے بہت ساری ایسی تقاریب میں نے آپ کی پہلے بھی یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ نظامت کی. میں نے یہ دیکھا کہ علماء حضرات, ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاں شاید اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں اس طرز کے کہ جس طرز کے ہم بآسانی ہر محفل میں چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ آپ کا مولوی جیسا ہونا ہے؟ نہیں, میرے والد صاحب جیسا آپ نے ابھی تعارف کرایا, 2005 میں ان کا انتقال ہوا. جی. تو وہ شروع سے ہی ادبی تحریک تو اپنی جگہ اپنی ادبی تنظیمیں, اور اس سے تو مبرہ ہی رہے, کسی ایک گروہ میں ادبی گروہ میں شامل نہیں ہوئے. امرتسر میں ان کی پیدائش ہوئی اور پھر 18-20 سال کی عمر میں وہ آل انڈیا ریڈیو کے مشاعرے پڑھنے شروع کر دیے, اور آل انڈیا بڑے بڑے مشاعرے, شکیل بدایونی, سحر, یہ جو ساحر لدھیانوی, یہ لوگ اکٹھے ایک قسم کے, بلکہ کچھ فلموں کے گانے بھی لکھے. اس پاکستان بننے والا تھا تو وہ پھر فلمیں ریلیز نہیں ہوئی. یہاں آ کے پھر رائل پارک لاہور والوں کو پتہ چلا کہ معین گیلانی یہاں آ گئے ہیں, شیخو پورہ میں ہیں, تو وہ وہاں آ گئے اور انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ ہمارے لیے بھی کچھ لکھیں. لیکن ان کے اندر نا جی تھوڑا سا وہ مذہبی وہ تھا رنگ, تو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے رہے, پھر بلکہ تنگ کرتے رہے ان کو. مثلا ریکارڈنگ کرنی تھی, اداکار وہ گلوکار بھی آ گئے, ڈھول ڈھمکے والے موسیقار بھی آ گئے, غائب ہو گئے, تنگ کرنا ان کو. تو پھر حتیٰ کہ وہ چھوڑ دیا. تو ان کے اندر مذہبی رنگ تھا, اور ان کا تعلق جو تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. وہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی تھے. تو امرتسر میں محلہ بھی وہی تھا. تو وہ اس وقت جو تحریکیں آزادی کی چل رہی تھیں ان میں سے ایک مجلس احرار اسلام تھی, بالکل, وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے. تو اس لیے وہ مذہبی شاعری بھی کرتے رہے, اور ان کی جو غزل کا انداز ہے وہ بھی, اس میں بھی وہ رنگ غالب یہی رہا ان کے مضامین میں. بالکل. گل و بلبل کی شاعری کی, زلف و رخسار کی شاعری کی مشاعروں میں, جیسا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, اور کہتے ہیں نا کہ لکل مقام کلام ولکل کلام مقام, ہر مقام کے لیے کلام ہوتا ہے, ہر کلام کے لیے مقام ہوتا ہے. واہ واہ. تو وہ جس مقام پہ بھی گئے اس مقام کے تقاضے کے تحت انہوں نے پڑھا. میں نے محسوس کہ میں نے میرے شاگرد, میں ان کا شاگرد ہوں شاعری میں. میں نے فرسٹ ایئر میں جا کے, میں کسی دینی مدرسے کا, کسی مسجد کا نہیں پڑھا ہوا, اور اس لیے وہ تکرار ہو گئی تھی ایک دفعہ نا. تو اس نے کہا, ایک شاعر نے, پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا, کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں, ہوتے ہیں گفتار کے رسیہ دونوں ہی, دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی. ان دنوں یہی تھا رواج اونچے پائنچوں کا. تو میں نے کہا میں مولوی نہیں ہوں, پر اس میں نے وہ قطع کہا تھا, وہیں پہ کہا جی اس قطع کا جواب کہ میں نے کہا کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ, واہ, میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ, ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو, میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. کیا بات. کلیپنگ کھل کے نہیں ہو رہی ویسے, یہ ہو جائے گی. اچھا گیلانی صاحب, بڑی مہربانی. جس مضمون کو آپ نے اپنے تدریسی حوالے سے ماسٹرز کے لیے چنا وہ تھا پنجابی زبان. جی. اب پنجابی زبان میں ماسٹرز کرنے کے بعد آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نوجوان بچے بچیاں اس زبان میں ماسٹرز کرنے کے لیے اتنے مشتاق ہیں جیسے آپ کے زمانے میں تھا؟ ماشاءاللہ نہیں, اس وقت تو مشتاق نہیں تھے, نیا مضمون تھا. میں 70s کی بات کر رہا ہوں, ویسے بتانا نہ کسی کو, یہ بہن میں شمالی ہے. میں 69 میں نے میٹرک, 68 میں میٹرک کیا تھا, 68 میں. الحمدللہ الحمدللہ. میں اس پر بھی کچھ عرض کروں, ساتھ ساتھ کرتا رہوں کہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں
آن بان رکھتا ہوں، ٹھاٹ باٹھ رکھتا ہوں، آن بان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، ارے دل جوان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، دل جوان رکھتا ہوں، ماہ جبین ماہ پارا، نازیہ صدف زار۔ واہ 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 بھائی، کووڈ کے بعد کافی جوڑا ہے جی، حافظہ کمزور ہو چکا ہے، لیکن کچھ نام یاد ہیں۔ کیا بات، ماہ جبین ماہ پارا، نازیہ صدف زارا، ماہ جبین ماہ پارا، ماہ جبین ماہ پارا، نازیہ صدف زارا، دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کوئی شمع بھی آئے، غزل کا شعر ہے عطا بھائی، کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں، میں بھی اپنے سینے میں، اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں، لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہے، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے۔ واہ، یہ میں میڈم راحت کی نظر کرتا ہوں۔ کیا بات، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، شعر جب میں پڑھتا ہوں، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں، ہو نظر نہ بے قابو، اور دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان، دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان، اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں، اب بھی خوب، بہت مہربانی۔ تو شکیل بھائی جواب آ گیا۔ اچھا گیلانی صاحب، بہت کم شعراء کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی شاعری کو اس قدر اہمیت دی جائے کہ یونیورسٹیز میں بچے بچیاں ان پر ایم فل کریں۔ خاتون حضرات، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے یہ میری تصحیح کر دیں، 3 سے زائد نوجوانوں نے ان کی شاعری پر ایم فل کے لیے تھیسس جمع کروائے ہیں۔ یہ ایک بہت شاندار حوالہ ہے۔ جی الحمدللہ، گورنمنٹ کالج لاہور سے سب سے پہلے میری نعتیہ شاعری پر ہوا ایم فل کا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے ایک ہوا، لیکن وہ نعت کا عنوان کچھ اور بدل کے کیا انہوں نے، اور پھر میری فن اور شخصیت پر ایک لاہور یونیورسٹی کی بیٹی نے، نہیں کسی یونیورسٹی کی بیٹی نے اس نے کیا، لاہور یونیورسٹی کی ہے غالباً، تو اس نے کیا میری فن اور شخصیت پر کیا۔ اب ایک اور ہو رہا ہے کہ سلمان گیلانی کی شاعری میں مختلف زبانوں کے تجربات، کچھ اس طرح کا کچھ، وہ ابھی تھیسس جاری ہے اس کا۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ جب، میں نے تو آپ کے ساتھ اس طرح کے شوز بھی کیے ہیں جو کارپوریٹ کے شوز تھے، لیکن خاص کر کے کسی دانشگاہ میں یا کسی دانش کدے میں، وہاں پر نوجوانوں کا بڑا ایک خاص قسم کا جو ہے وہ چوائس ہوتا ہے، اور وہ آپ سے طلب بھی کرتے ہیں۔ جی جی، تو یہاں بھی کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نعمان بھی نوجوان ہے،
تو میں چاہوں گا نوجوان پہلے تالی بجا کے بتا دیں آپ کے لیے کچھ آنا چاہیے. یونیورسٹی کے عنوان سے میرے واقعی میرے فین فالوئنگ میں نوجوان بچے بچیاں بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی اس طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ذریعے کچھ میسیج ان کو پہنچا سکوں. میں نے کوشش کی ہے کہ مجازی، کیونکہ کچھ لوگ یونیورسٹیوں میں صرف پڑھنے جاتے ہیں. اچھا ہے، اچھا ہے، بہت عمدہ. اور کچھ صرف نہیں پڑھنے جاتے، تو ان کے لیے کہ تھوڑا بھی آپ بھی صرف پڑھائی کیا بات. میں اس لیے تو میں نے عطا ہو جائے کچھ ایسا کلام. میں نے میرا جو شہرت دائمہ جس کو دوام حاصل ہوا ایک قطعے کو کہ ایک بیٹے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، واہ، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بیٹا بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی، پڑھتی ہے اسی کالج میں پر گھر کا پتہ معلوم نہیں. اوہو سوری نا کوکو کوری نا. تو جب وہ میرے ساتھ کوکو کوری نہ کرتے ہیں تو میں کہا ہاں کوکو کوری نہ کرتے رہنا اور پڑھنا نا. کیا بات. اس طریقے سے ہم کرتے ہیں ان کو. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجازی حسن سے میں ذرا ایک دم ان کو نہ نکال کے ایک دم حقیقت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے یونیورسٹیز کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے کافی ساری شاعری کی ہے، کیونکہ مجھے زیادہ تر بلایا جاتا ہے ان کے وہاں پر. بعض دفعہ ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈانس کرانا ہے اپنی، جی ان کی چوائسز ہوتی ہیں. تو ہم وہاں پر کوئی جماعت اسلامی والے کو بچے وہ جمعیت والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے موسیقی کی محفل کرانی، وہ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک. تو پھر جھگڑا پڑ جاتا ہے، بات پرنسپل تک اور اسٹاف تک جاتی ہے. وہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں پھر گیلانی صاحب نہیں ٹھیک رہے. یہ بات اچھا ہے. تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی چوائس مل جاتی ہے. تو میں نے جب یہ گانوں کی تضمینیں شروع کی ہیں نا، تو اس سے ایک تو میرا اس میں میری مطلب مشہور گانے کی یا مشہور شعر کی جب آپ تضمین کرتے ہیں نا تو وہ جلدی راسخ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے. تو اس طرح میرے شروع میں، لیکن میرے سینئرز نے محسوس کیا جو اس وقت سینئرز تھے کہ یار یہ تو مشاعرہ خراب کر دیتا ہے. اس کے بعد پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. اچھا، آج سے 2 روز پہلے بھی آپ نے ایک علماء کی مجلس سے جو ہے وہ کلام سنایا اور میں نے دیکھا کہ وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے اور سبھی بہت لطف اندوز ہو رہے تھے اور وہ آپ کے تمام فین فالوئنگ میں ہیں. جی میں وہ سود کے حوالے سے تھی ایک جی بالکل وہاں ایوان صنعت و تجارت، ہاں ان کی طرف سے تھی. تو مجھے جسٹس تقی عثمانی صاحب کا فون آیا کہ آپ آ جائیں، کچھ نعت کے اشعار ہمیں ہمارے اس سیمینار میں سنا دیں. تو وہ میں نے اس میں کچھ سنائے اشعار اپنے اکابر اپنے بزرگوں کی کچھ اشعار میں ان کے کچھ تاریخی واقعات میں نے ان کو سنویا. تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ میرے پاس اتر کے اسٹیج سے علماء نے آ کے بیٹھ کے میرے سے کہا جی کہ یہ کہاں سے اترا ہے آپ کو. میں نے کہا جہاں سے اترتا ہے وہیں سے اترتا ہے. بلا شبہ آپ کے نعتیہ ادب کے عنوان سے بس میں چاہوں گا کہ آپ سب کی جانب سے میرے کہے گئے جملے پر آمین آ جائے اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم درمیان میں رکاوٹ نہ بنے اور وقت میں گنجائش کم ہے. آپ مسلسل کلام سنائیں گے، ہم اسی طرح آپ کو اناؤنس کریں گے جیسے مشاعرے میں اناؤنس کرتے ہیں. میں آپ کو دعا دیتا ہوں اور آپ سب کی آمین چاہتا ہوں کہ نعتیہ ادب کی تخلیق کرنے میں جس طرح آپ جستجو کرتے ہیں اور جتنا خضوع و خشوع ہے اس کے لیے بس یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ موقع دے کہ آپ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحضور جا کر ایسی نعت پیش کر سکیں. آپ سب کی طرف سے آمین. جی بسم اللہ. آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک ہی سید سلمان گیلانی. میرا پہلا سفر ہوا تھا حرمین شریفین کا 1992 میں. تو اس کے بعد پھر میں نے کافی عرصے تک میرے 2 دیوان آئے نعت کے جس پر مجھے ایک پریزیڈنشل ایوارڈ ملا فاروق لغاری صاحب کے دور میں. اس پر عبدہ و رسولہ پر وہ سارے نقوش حضوری ہیں وہاں کی. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام جو ہے وہ آپ کا مزاحیہ شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد کیونکہ میں آیا اس حوالے سے ہوں اور طلب یہاں بھی ہے سامنے. ہاں جی کلیپنگ سے پتہ چلے گا.
اب آپ نے بیچ میں تو نہیں بولنا, میں بالکل نہیں بولتا, داد دینی ہے, داد دوں گا بس, وہ ضروری ہے. تو یونیورسٹی کی بات ہوئی تو میں اپنا کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے نا لاہور میں نیو کیمپس میں گیا, تو کچھ بچے 3-4 سال پہلے جو فارغ ہو چکے تھے وہ لیومینائز, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بارے میں مطلب کہ اپنا کوئی تجربہ سنائی. میں کہ یار ہم تو گپ شپ لگائیں گے, اس زمانہ وہ جو زمانہ تھا ہم نے جب 70s میں یونیورسٹی میں پڑھائی سی, تو یہ نیا کیمپس بنا تھا, تو میں نے پنجابی میں کیا تو وہ اورینٹل کالج میں تھا. تو میں نے کہا بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے آج, جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے ایسے ہی تصور میں نے کہا یہ ہوتا تھا. تھی یونیورسٹی میں جن کی کہانیاں کیا کیا, بچے بیٹھے ہیں بلکہ بڑے بھی تو یونیورسٹیوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تھی یونیورسٹی میں جن کی کہانیاں کیا کیا, بنی تھیں دوست میری بھی زنانیاں کیا کیا, بنی تھیں دوست میری بھی زنانیاں کیا کیا. کبھی تھا مجھ پہ بھی آیا شباب کا موسم, کیا بات, کبھی تھا مجھ پہ بھی آیا شباب کا موسم, کبھی تھی مجھ پہ بھی مرتی دیوانیاں کیا کیا, کبھی تھی مجھ پہ بھی, ادھر والوں نے نہیں لگائی تالی, کبھی تھی مجھ پہ بھی مرتی دیوانیاں کیا کیا. ہمیشہ رہتا میرے گرد گل رخوں کا ہجوم, واہ, ہمیشہ رہتا میرے گرد گل رخوں کا ہجوم. سو میرے بارے میں تھیں گل فشانیاں کیا کیا, سو میرے بارے میں تھیں گل فشانیاں کیا کیا. آپ پھر ہنسیں گے, میں کچھ نام لینے گا ہوں, کہ مدیحہ رابعہ تسنیم شبنم نوری, مدیحہ رابعہ, اب وہ نانی دادیاں بنی ہوئی, مدیحہ رابعہ تسنیم شبنم نورین, میں سب کا راجہ تھا میری تھی رانیاں کیا کیا, میں سب کا راجہ تھا, میں سب کا راجہ تھا میری تھی رانیاں کیا کیا. تھا ایک چاند فلک پر تو ایک پہلو, واہ, تھا ایک چاند فلک پر تو ایک پہلو میں, گزاری میں نے بھی راتاں سہانیاں کیا کیا, گزاری میں نے بھی راتاں سہانیاں کیا کیا. اور عرض کرتا ہوں کہ وہ میری شرٹ کے کالر پہ لپسٹک کے نشان, ہاں, وہ میری شرٹ کے کالر پہ لپسٹک کے نشان, سنبھالے رکھی تھی ان کی نشانیاں کیا کیا, سنبھالے رکھی تھی ان کی نشانیاں کیا کیا. سبھی بیاہی گئیں اپنے اپنے کزنوں سے, کیا بات, سبھی, کوئی ایک بھی نہیں, واہ واہ, سبھی بیاہی گئیں, سبھی بیاہی گئیں اپنے اپنے کزنوں سے, وہ جن سے ہم کر رہی خوش گمانیاں کیا کیا, وہ جن سے ہم کو رہی, وہ جن سے ہم کو رہی خوش گمانی. اور جیسے پھر میں نے کہا تھا کہ میں مجاز سے ادھر لے جاتا ہوں, تو آخری بات اب گریز کا پہلو ہے کہ سبھی بیاہی گئیں اپنے اپنے کزنوں سے, وہ جن سے ہم کو رہی خوش گمانیاں کیا کیا. خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر, واہ, خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر. زمین میں دفن جو دیکھیں جوانیاں کیا, بغیر رکے, خدا نے توبہ کی توفیق دے دی بالآخر. آئے زمین میں دفن جو دیکھیں جوانیاں کیا کیا. اور بتوں سے رشتہ جو توڑا تو دیکھ گیلانی, واہ, یہ بت ہی تو تھے, بتوں سے رشتہ جو توڑا تو دیکھ گیلانی. خدا کی تجھ پہ ہوئی مہربانیاں کیا کیا, خدا کی تجھ پہ ہوئی, خدا کی تجھ پہ ہوئی مہربانیاں کیا کیا. خدا کی, تھوڑا سا جی,
ہمارے دیس میں جمہوریت بھی ہے ناکام، واہ، نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا، بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ واہ، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، اور ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یار، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اور عرض کرتا ہوں امریکہ میں ابھی میں ہو گیا، اس سے پہلے میں گیا تھا جب ٹرمپوں کا دور تھا، تو نیا نیا ٹرمپ آیا تھا، ابھی بے نظیر کی بات ہوئی پچھلے سیشن میں، بے شک وہ عظیم عورت تھی، اس کو سلام ہے۔ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو مخالف، نہ سوال ہی نہیں پیدا، عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ جناب امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، واہ، سنا تھا there is no discrepancy between male and female, there is equality۔ ہائے ہائے، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا امریکہ میں بہت ساری ریاستوں میں گیا، مشاعروں میں، علی گڑھ اس کی وہ تھی ان دنوں میں، تو میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے۔ ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام۔ ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے، اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، واہ، جس نے تھا بار 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 جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے، واہ واہ، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ دوسرا یہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے، دیکھیں میں کتنی کرتا ہوں، اپنی بیگم کے جو آگے میں نہیں ہوں بولتا، واہ، یہ عزت ہے یا کیا بات ہے، خوف بھی ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا، اپنی بیگم کے جو آگے میں نہیں ہوں بولتا، ڈرتا ورتا تو نہیں اس کا ادب ملحوظ ہے، کیا کہنے، ڈرتا ورتا میں نہیں اس کا ادب ملحوظ ہے، چھوڑنا ہے اس کو یا رکھنا ہے 40 سال سے، میرے دل کی کوٹ میں یہ فیصلہ محفوظ ہے، کیا بات، میرے دل کی کوٹ میں یہ فیصلہ محفوظ ہے۔ اور عرض کرتا ہوں جی کہ اللہ اکبر،
बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद। वाह, बिरयानी, पाया मुंह में पानी, बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद, हलवे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद, हलवे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद। कुछ दोस्तों ने मिलके उठाया तो हम उठे, कुछ दोस्तों ने मिलके उठाया तो हम उठे, खा खा के खुद ना उठ सके कोशिश के बावजूद, खा खा के खुद ना उठ सके कोशिश के। और दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद, हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद। अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, वो ईद मिलने आ गई खारिश के बावजूद, वो ईद मिलने आ गई। हजरत जरा बताएं तो, हजरत जरा बताएं, हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, किस सर्च में थे आंखों में सोजिश के बावजूद, किस सर्च में थे आंख में और कॉलेज में जो थी खुश्क वो है खुश्क ताहनूस, क्या बात, कॉलेज में जो थी खुश्क वो है खुश्क ताहनूस, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद। जिस शेर को मैंने कहना चाहता उसके लिए ये सारी गजल मैंने बनाई कि कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, वाह, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, खुद अपने घर में माहमो महविश के बावजूद, खुद अपने घर में माहमो महविश के हम अपने घर की छत पे खड़े भीगते रहे, एक चांद देखते रहे बारिश के बावजूद। और गीलानी, आखिरी बात, आखिरी शेरों में रखला इसी पर हम कि गीलानी मेरी तीसरी शादी भी हो गई, हाँ तस्वुर में, गीलानी मेरी तीसरी शादी भी हो गई, दो बीवियों की बाहमी साजिश के बावजूद, भाई, वाह वाह वाह, दो भी, बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा शादी कर लें आप तो बेगम आपसे लड़ती है, और अगर आप दो शादियां कर लें तो बेगम आपके लिए लड़ती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जिंदा दिली का सबूत दें और एक रेजोल्यूशन स्टाइल में इन्हें रुखसत करें। मैं चाहूँगा अपनी नशिस्तों से खड़े होकर भरपूर तालियों में रुखसत करें। सैयद सलमान गिलानी साहब का बहुत सारा प्यार। बहुत मेहरबानी।